नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महविश सिद्दीक, किस्त नंबर 26। कमरे का दरवाज़ा पहले से ही अध खुला था। अभी वो डोर नॉब घुमाते अपने कदम आगे बढ़ाने ही लगा था कि सामने का मंजर देखते हुए वो वहीं का वहीं मबहूत सा खड़ा रह गया। जैनी इस वक्त अपनी लंबी सिल्की जुल्फ़ों की आबशार फैलाए हाई हील के साथ बेड पर आ रहे तिरछे अंदाज में लेटी हुई थी। आहिल जैनी के बाजू पर अपना सर रखे तकरीबन इसी के साथ चिपक कर लेटा हुआ था। वो दोनों अजलान की आमद से बेखबर अपनी ही धुन में मगन बातें करने में मसरूफ़ थे। अजलान होंठों पर सजी गहरी मुस्कान समेत बेख्तियार वहीं खड़े खड़े दरवाजे के साथ टेक लगाए इस हसीन मंजर के एक एक लम्हे को अपने जहन में नक्श करने लगा था। तभी अचानक इसे अपनी स्मातों में आहल की फ़िक्रमंद सी आवाज़ सुनाई दी। जैनी आंटी, मैं मामा से कहूँगा, मैंने नहीं तोड़ा आपका मोबाइल भी, मुझे मामा से डांट भी नहीं पड़ेगी। आहिल हाथ में मौजूद बॉल को घुमाते काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था। लेकिन मेरी जान, मोबाइल तो आपके हाथ से गिरा ना, क्या आप मामा से झूठ बोलोगे? जैनी आहिल के माथे पर बिखरे बाल अपने हाथों से समेट रही थी। अली भी तो ऐसे ही कहता है, क्या वो भी झूठ बोलता है? आहिल ने मासूम सी तौजीह पेश करना चाहिए। अली वो क्या कहता है? आहिल अक्सर अपने दोस्तों की बातें जैनी से ही शेयर किया करता था। वो इन सब नामों से वाकफियत भी रखती थी। जैनी आंटी, जब वो अली होमवर्क नहीं करता वो टीचर से कहता मुझे फ़ीवर हो गया था इसलिए नहीं किया। जैनी और अजलान की आंखें बेख्तियार अपना हुजम मज़ीद फैला गईं। अटल हकीकत तो यही है, बच्चे वही सब सीखते हैं जो अपनी आंखों से मुशाहदा करते हैं। बच्चों की बर वक्त की गई अच्छी तरबियत ही इन्हें मुस्तकबिल में एक कामयाब इंसान बनाती है। इसका मतलब अली अपनी टीचर से झूठ बोलता है। जैनी अपनी इंग्लिश शहादत को होंठ की नोक पर रखते पुरसोच अंदाज में गोया हो रही थी। आहिल, आपको पता है अल्लाह ताला को झूठ और झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। आपके झूठ का मामा को तो नहीं पता चलेगा, लेकिन अल्लाह ताला तो सब देख रहे हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। जैनी की हलावत अमेज़ आवाज़ अजलान को एक मसरूर कुन एहसास से दो चार कर रही थी। जो लोग झूठ बोलते हैं अल्लाह ताला के फरिश्ते उससे 1 मील दूर भाग जाते हैं। आहिल बिना पलकें झपकाए जैनी की बात पूरे इन्हमाक से सुन रहा था। जैनी आंटी, अल्लाह ताला मुझसे भी नाराज़ हो गए क्या? आहिल को एक नई फ़िक्र आन सूझी। जब आप मामा से सच बोलोगे तब अल्लाह ताला आपसे नाराज़ नहीं होंगे, बल्कि इतना सारा हैप्पी हो जाएंगे। जैनी ने अपनी बात पर जोर डालने के लिए बच्चों की तरह बाजू दाएं बाएं फैला लिए। लेकिन ऐसे मामा नाराज़ हो गई तो? आहिल गुमगू कैफियत में घिर चुका था। कुछ दिनों पहले आयशा भाभी ने आहिल को सख्ती से मोबाइल इस्तेमाल करने से मना किया, मगर फिर भी वो गेम खेलने के चक्कर में बार बार ज़िद करके पकड़ लेता था। आज भी इसने साइड टेबल पर मोबाइल देखा तो पुरजोश अंदाज में भागते हुए रूम से बाहर आने लगा। आगे बढ़ते हुए इसका अचानक इसका पाँव लड़खड़ाया और मोबाइल इसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही फ्रंट स्क्रीन बुरी तरह मुतासर हो गई। वो डर के मारे मोबाइल को वहीं छोड़कर सीधा जैनी के पास आ गया। नहीं मेरी जान, मामा बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होंगी। जो बच्चे सच बोलते हैं मामा उनको नहीं डांटती। और वैसे भी जब आप सच बोलोगे तब मामा ने थोड़ा बहुत डांट भी दिया तो क्या हुआ? मामा आपसे प्यार भी तो बहुत करती हैं ना, थोड़ा सा डांट भी देंगी तो कुछ नहीं होगा। आप इनको ज़ोर से हक करके मना लेना। जैनी के सोल्यूशन पर अजलान के लबों को फिर से धीमी मुस्कान ने आन छुआ। लेकिन अगर आप झूठ बोलोगे तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे, फिर वो हमसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे और पक्का वाला कट्टी भी हो जाएंगे। इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमसे कभी भी कट्टी ना हो। ओके मेरी जान, जैनी से रसान से समझा रही थी और वो बगौर सुन रहा था। और वैसे भी जो झूठ बोलते हैं उन पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। क्या आप जानते हैं कोई भी आप पर ट्रस्ट ना करें? जैनी ने आहिल की गाल को नरमी से सहलाया और फिर इसका मूड बेहतर करने के लिए हंसते हुए इसके सर के बाल बिखेरने लगी। नहीं जैनी आंटी, मैं अभी मामा को जाकर बता दूंगा, उनसे कान पकड़कर सॉरी भी कर लूँगा। दैट्स लाइक माई प्रिंस, यू आर सो 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 क्यूट। जैनी और आहिल के कह के कमरे की साकित फिजा में एक मधुर जलतरंग बजाते महसूस हो रहे थे। जैनी लाड से आहिल के गाल खींच रही थी जब कोई वो हंसते दौरा होता जैनी के बालों पर गिर गया। अचानक बाल टूटने पर जैनी के लबों से एक कराहनुमा आवाज़ बरामद हुई थी। आहिल घबराते हुए फ़ौरन सीधा हो बैठा, मगर जैनी ने बिना कुछ कहे आहिस्तगी से मुस्कुराते अपने बाल थोड़े पीछे झटक दिए। जैनी आंटी, आपके हेयर्स कितने प्यारे हैं ना। आहिल को जैनी के बाल बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो इन्हें नरमी से छूता, बाकायदा इनकी तारीफ़ भी कर रहा था। आहिल की तारीफ़ सुनते ही जैनी को अजलान की कही गई एक बात फिर से याद आ गई। समेटे इनको कुफ़त हो रही है मुझे इनसे। जैनी का रंग फक पड़ते देख अजलान की मुस्कुराहट पल भर में सिमट गई। वो इसकी बदलती रंगत से इसकी सोचों तक रसाई हासिल कर चुका था।
لیکن مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، پتہ آہل کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے انہیں کاٹ دوں۔ زینی کی آنکھ کے کنارے سے ایک آنسو موتی بن کر اس کی کنپٹی پر گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے جلد میں جذب ہو گیا۔ زینی کا یاسیت میں ڈوبا ایک ایک لفظ اس کے قرب کی واضح نشاندہی کر رہا تھا۔ نہیں، آہل زینی کے اندرونی حالت سے انجان نفی میں سر ہلاتا اسے بال کاٹنے سے منع کر رہا تھا۔ آہل بیٹے، ماما آپ کو بلا رہی ہیں، جائیں ان کی بات سنیں۔ اذلان کی آواز پر زینی ہڑبڑاتے ہوئے فوراً بیڈ سے اٹھی۔ آہل بھی خوش دلی سے مسکراتے ایک ہی جست میں اذلان کے پاس پہنچ چکا تھا۔ بائے انکل، بائے آنٹی۔ آہل کے روم سے باہر جاتے ہی دروازہ آٹومیٹک لاک سے خود ہی بند ہو گیا۔ اذلان اب اپنا رخ باقاعدہ زینی کی طرف موڑ چکا تھا۔ زینی مستعدی سے بیڈ کے دوسرے کارنر پر موجود دوپٹہ اٹھا کر اپنے سینے پر لپیٹے وہاں سے جانے کے لیے سلیپرز ڈھونڈ رہی تھی۔ اذلان کمرے کے وسط میں کھڑا اس کی ساری کارروائی ساکت نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو وہ اذلان کی سائڈ سے گزر کر ڈریسنگ ٹیبل پر سے کوئی پونی یا کیچر لے کر اپنے بال سمیٹنا چاہتی تھی، مگر پھر اذلان کی نظریں خود پر گڑی محسوس کرتے اس نے اپنا ارادہ بدل لیا اور یوں ہی کمرے سے باہر جانے لگی۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے ابھی بھی نمکین پانیوں سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ زینب، بات سنیں۔ زینب اپنے جھکے سر سمیت اذلان کے پاس سے گزرنے ہی لگی تھی کہ اذلان نے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں تھامے اسے مزید آگے بڑھنے سے روک لیا۔ زینب اذلان کے لمس پر حیرت کے مارے چونکتی ایک دم پیچھے ضرور ہٹی تھی، مگر اپنا رخ ہنوز اسی پوزیشن میں ہی رہنے دیا۔ وہ مجھے آنٹی بلا رہی ہیں، زینب نے ازحد گھبراہٹ کا شکار ہوتے اکلاتے لہجے میں بہانہ گھڑ دیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی آپ آہل کو جھوٹ پر اچھا خاصا لیکچر دے رہی تھی اور ابھی آپ خود بھی یہی کام کر رہی ہیں۔ زینب کا ہاتھ ابھی بھی اذلان کے ہاتھ میں ہی تھا۔ زینب کی حالت سے محفوظ ہوتے اذلان کے چہرے پر بساطہ گہری مسکراہٹ نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ زینب اذلان کی بات پر نادم ہوتی اپنا سر مزید نیچے جھکا گئی۔ اس کی پلکوں کی پہاڑ پر رکے آنسو باہر آنے کو بےتابی سے مچلنے لگے۔ وہ نہیں چاہتی تھی اذلان اس کو روتا دیکھ اس پر ترس یا ہمدردی کھائے، اس لیے وہ اس کے سامنے آنے سے ہی کترانا شروع ہو گئی۔ آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹک جانے کی وجہ سے اس کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دبی دبی سسکی نما آواز برآمد ہوئی، جسے سنتے ہی اذلان نے زینی کا ہاتھ فوراً اپنی مضبوط گرفت سے آزاد کر دیا۔ اسے لگا شاید وہ اپنی مضبوط گرفت سے زینب کی نازک گداز کلائی کو ہرٹ کر چکا ہے۔ زینب اب 2 قدم مزید آگے بڑھاتے اپنے دوپٹے کو سر کے اطراف اچھے سے لپیٹتی اپنے بالوں کو کور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے سامنے موجود آئینے میں اذلان کا عکس نظر آنے لگا، جو اس کے بالکل قریب کھڑے ہونے کی واضح نشاندہی کر رہا تھا۔ دوپٹہ اوڑھتے ہاتھ کچھ سیکنڈز کے لیے وہیں ہوا میں ہی معلق ہو کر رہ گئے تھے۔ نگاہیں اور چہرہ سٹپٹاہٹ کا شکار ہوتے مزید نیچے جھک گئے۔ اذلان 2 قدم مزید چلتا اس کے بالکل سامنے آن رکا۔ شاید آج وہ اس کے ضبط کا امتحان لینے کے در پہ تھا۔ اذلان کی کلون کی مخصوص خوشبو کی مہک زینب کے نتنوں میں گھستی اسے بدحواسی کا شکار کر رہی تھی۔ اس کا دل حلق کے بائل اچھل کر باہر آنے کو بےتابی سے مچل رہا تھا۔ زینب کا ایک آنسو قطرے کی صورت میں بہتا اس کے رخسار پر آن گرا، جسے اذلان نے ہاتھ بڑھاتے بےساختہ اپنے پوروں پر چن لیا۔ اذلان، زینب کے حلق سے گھٹی گھٹی سسکی نما آواز برآمد ہوئی۔ نرم پور کا لمس اسے مزید خود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اذلان اسے درفتگی سے بھرپور نگاہوں سمیت دیکھنے کے بعد اس کے چہرے پر آئے بالوں کی لٹوں کو اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے کان کے پیچھے اڑس رہا تھا۔ اذلان، آپ کو کفت ہو رہی ہوگی، زینی منمنانے کے انداز سے گویا ہوئی۔ شش۔ اذلان نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو زینی کے ہونٹوں پر رکھتے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ اذلان کی اس جسارت پر زینی کی آنکھیں حیرت کے مارے اپنا حجم مزید پھیلا گئیں۔ سوری، وہ میں اس دن غصے میں کچھ زیادہ ہی بول دیا تھا، مگر میرا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا جو آپ سمجھی ہیں۔ اذلان اس کو نرم لہجے میں وضاحت دے رہا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے پیچھے ہٹا چکا تھا۔ زینی اپنی منتشر دھڑکنوں سمیت اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس دن کاشان کی پارٹی میں کچھ لڑکے آپ کے بالوں پر گھٹیا کمنٹ پاس کر رہے تھے، اس لیے میں تھوڑا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ اذلان اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچے کمال ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ان لڑکوں کی باتیں ابھی بھی اسے اپنی سماعتوں میں زہر گھولتی محسوس ہو رہی تھی۔ زینی نادم تاثرات سمیت اپنا چہرہ مزید نیچے جھکا گئی۔ اسے آج پھر سے اذلان کی وہ سرخ انگارے برساتی نگاہیں اپنے ذہن پر کسی عکس کی طرح لہراتی دکھائی دیں۔ اسے اب اذلان کی بجائے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ کاش میں نے آج کی طرح اس دن بھی حجاب اوڑھ لیا ہوتا، سوچتے ہوئے زینب کے ہاتھوں کی گرفت اپنے دوپٹے کے کارنر پر مزید مضبوط ہو چکی تھی۔ اس طرح نہ تو کوئی میرے کھلے بالوں کو دیکھتے ان پر کمنٹ پاس کرتا اور نہ ہی اذلان کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا۔ زینی اپنا نچلا لب کچلتی خود کو کوسنے میں ہی مصروف تھی۔
اگر آپ میری اس بات سے ناراض ہو کر حجاب اوڑھتی ہیں تو ٹرسٹ می مجھے آپ کے بالوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو بس ان لڑکوں کی وجہ سے شدید غصے میں تھا اور اسی عدم برداشت کے چکر میں آپ کو بھی کافی کچھ سنا دیا. میں مانتا ہوں مجھے خود پر کنٹرول رکھنا چاہیے تھا، مگر وہ حد درجہ نادم تاثرات اور لہو رنگ آنکھیں اذلان کی اندرونی حالت کی واضح عکاسی کر رہی تھیں. میں مانتی ہوں آپ کی بات سے ہرٹ ہو کر میں نے حجاب اوڑھنا شروع کیا، مگر زینی نے بمشکل اکلاتے لہجے میں بات کا آغاز کیا. اسی لیے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. مجھے اس کا اعتراف سنتے اذلان نے زینی کی بات کو پورا ہونے سے پہلے بیچ میں ہی کاٹ دیا. اذلان، حجاب بھلے ہی میں نے آپ کی بات کی وجہ سے شروع کیا، مگر اب میں اس حجاب کو صرف اس لیے اوڑھتی ہوں کیونکہ میرے اللہ کو میرا یہ روپ پسند ہے. زینی لمحے بھر کے توقف کے بعد پھر سے گویا ہوئی. اذلان بنا بلکہ جھپکائے زینی کو ہی بغور دیکھ رہا تھا. یہ حجاب میرے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ. اب میرے لیے ہر ایک چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند زیادہ معنی رکھتی ہے. پلیز آپ میری وجہ سے گلٹی فیل نہ کریں، زینی قطعی لہجے میں کہتی اپنے قدم آگے بڑھا گئی. 1 منٹ زینب، یہیں رکیں. زینب کو وہاں سے جاتے دیکھ اذلان کے ذہن میں فوراً ایک کندہ آن لپکا. اذلان لمبے لمبے ڈگ بھرتا ڈریسنگ روم میں گیا اور وہاں موجود اپنی کبرڈ میں سے مختلف فائلیں الٹ پلٹ کر کے اپنی مطلوبہ چیز ڈھونڈنے لگا. کچھ منٹس کی تگودو کے بعد وہ ایک فائل تھامے تیز تیز قدموں سے چلتا زینب کے بالکل سامنے آن کھڑا ہوا. زینب استفساریہ نگاہوں سمیت ابھی بھی اسی جگہ پر ہی کھڑی تھی جہاں اذلان اسے چھوڑ کر گیا تھا. یہ آپ کے لیے. اذلان نے فائل باقاعدہ زینی کی طرف بڑھا دی. اس کے تاثرات تحیر زدہ لگ رہے تھے. میرے لیے؟ زینب اپنے جھکے سر سمیت فائل میں موجود کاغذوں کو بغور دیکھ رہی تھی. اذلان اس کے چہرے پر پھیلتے اچانک خوشی کے رنگ کسی صورت مس نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بنا بلکہ جھپکائے گہری مسکان سمیت اسے ہی بغور دیکھے جا رہا تھا. نہیں چاہیے مجھے آپ کی کوئی پراپرٹی. زینی نے ازحد سنجیدہ تاثرات سمیت فائل کو بیڈ پر پٹکنے کے انداز سے واپس رکھ دیا. زینی کا یہ رد عمل اذلان کو اپنی سمجھ سے بالاتر لگ رہا تھا. لیکن زینب، یہ پراپرٹی تو… اذلان نے تھوڑا جھکتے فائل کو بیڈ سے اٹھائے اپنی بات کی وضاحت دینا چاہی. بہت افسوس ہے مجھے اس بات کا، آپ نے مجھے جب بھی سمجھا ہمیشہ غلط ہی سمجھا. زینی اس کی پوری بات سنے بنا تعصب بھرے لہجے میں گویا ہو رہی تھی. زینی کو آنسوؤں سمیت روتے دیکھ اذلان اپنی ایک مٹھی سختی سے بھینچے خود کے تنے اعصاب پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا. اذلان، میں آپ کو ایسی مٹیریلسٹک سوچ کی مالک لڑکی لگتی ہوں جس سے کام نکلوانے کے لیے آپ کو ان سب تکلفات کا سہارا لینا پڑا. زینی اذیت کی انتہا پر پہنچ چکی تھی. یہ سب چیزیں باقیوں کے لیے میٹر کرتی ہوں گی، مجھے یہ سب نہ کل چاہیے تھا اور نہ ہی آج. آئندہ ان سب چیزوں سے پرہیز کیجیے گا. اذلان کی پرتپش نگاہیں زینی کو ہی تکے جا رہی تھیں. میں ان لڑکیوں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو اپنے نام یہ سب چیزیں دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں. زینی اپنے زہر خون تیر مسلسل اذلان کے سینے میں پیوست کیے جا رہی تھی. اذلان، اس پراپرٹی کا لالچ دے کر مجھے خود سے الگ کرنا چاہتے؟ کیا میں انہیں ایسی لڑکی لگتی ہوں؟ زینی اپنی منفی سوچوں میں گم رخ موڑے بے آواز رونے میں مصروف تھی. اسے آج تک اذلان کی کسی بات کا اتنا برا نہیں لگا جتنا دکھ آج اسے یہ پراپرٹی کے پیپر دیکھ کر ہو رہا تھا. اسے لگ رہا تھا اذلان اس کی محبت کی قیمت لگا کر اسے خود سے الگ کرنا چاہتا. اپنی محبت کی قیمت کا سوچتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی ہچکیوں سمیت بلک بلک کر رونے لگی. ہو گیا آپ کا؟ یا ابھی کچھ اور بولنا بھی باقی ہے؟ اذلان سینے پر ہاتھ باندھے اس کے بالکل سامنے آن کھڑا ہوا. لہجہ سنجیدہ اور چہرے کی رنگت سرخی مائل لگ رہی تھی. میں نے یہ پراپرٹی آپ کی… اذلان کو دیکھتے زینی اپنے بہتے آنسو ہتھیلی کی پشت سے صاف کر رہی تھی. میں نے کہا نا، نہیں چاہیے مجھے آپ کی پراپرٹی. زینی گویا پھٹ ہی پڑی. آواز تیز ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی بھاری بھی لگ رہی تھی. میں نے آپ کی ساری بات خاموشی سے سنی ہے نا، تو اب آپ بھی سنیں اور دوبارہ مجھے انٹرپٹ مت کیجیے گا. اب کی بار اذلان نے انگشت شہادت اٹھائے سخت لہجے میں وارننگ دے دی. میں نے یہ پراپرٹی آپ کی NGO کے لیے خریدی تھی. اذلان کی بات پر زینی کا منہ حیرت کے مارے اد کھلا رہ گیا. اسے لگا کسی پہاڑ سے پتھر ٹوٹا اور اپنے بوجھ سمیت سیدھا اس کے سر پر آن گرا. آپ اپنی محدود سوچ کے مطابق پتہ نہیں کیا کیا سوچ بیٹھی، اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں. اذلان نے بھی زینی کے انداز کی طرح فائل کو ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکنے کے انداز سے رکھ دیا. اذلان، وہ میں… زینی نادم لہجے میں ابھی کچھ کہنے لگی تھی کہ اذلان کی جتاتی نگاہوں نے اسے مزید بات کرنے سے روک دیا. ایسے محسوس ہوا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہا ہوں میں نے منع بھی کیا ہے. پھر سے شروع ہو گئیں. NGO کی باقی ساری فارمیلٹیز پوری ہو چکی ہیں. جب آپ کا دماغ ٹھکانے پر واپس آ جائے تو اس پر سائن کر کے مجھے واپس دے دیجیے گا. اذلان سرد نگاہوں سمیت اسپاٹ لہجے میں اپنی بات کہتا فوراً وہاں سے چلا گیا. نہ جانے کیوں اس وقت اس کمرے میں رکنا اسے عجیب مشکل سے دوچار کر رہا تھا.
اوف میرے خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا، انہوں نے میرے لیے اتنا سب کیا اور میں ان کو ہی غلط سمجھنے لگی۔ زینی اپنا سر پکڑے بیٹھ کے کارنر پر ڈہنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ کب کا رکا سیال مادہ اب اس کے رخساروں پر موتیوں کی صورت میں بہہ رہا تھا، جسے اس نے صاف کرنے کی بھی زحمت نہیں اٹھائی۔ جے ڈی اپنے دل کی تسلی کے لیے ایک ایک آڈیو کلپ بار بار سن رہا تھا تاکہ کوئی اہم بات اس کی سماعتوں سے مخفی نہ رہ سکے۔ تبھی اچانک اس کے موبائل پر ٹائیگر کے فون کی مخصوص رنگ ٹون بج اٹھی۔ اس نے مستعد انداز اپناتے مائکرو فون ہٹایا اور پھر فون پریس کا بٹن دباتے اپنے کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم سر، جے ڈی نے خوش دلی سے مسکراتے بات کا آغاز کیا۔ وعلیکم السلام۔ جے ڈی، اس خفیہ آفس سے QP کے بارے میں کوئی نئی انفارمیشن ملی؟ ٹائیگر اپنے مخصوص انداز میں مشن کی اگلی رپورٹ طلب کر رہا تھا۔ جی سر، QP نے ناصر ملک کو ایک فون کیا، وہ ریکارڈنگ میں ابھی آپ کو سینڈ ہی کرنے والا تھا۔ اس میں وہ ناصر ملک سے پھر سے کام جاری رکھنے اور اپنی لیبر فورس مزید بڑھانے کا کہہ رہا تھا۔ جے ڈی نے ان کی فون پر کی گئی ساری گفتگو اذلان کے گوش گزار کر دی۔ اگر ساری فائلز پر ناصر ملک کے سگنیچر کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو ایجنسی سے کہہ کر ایک سٹیپ آگے بڑھائیں۔ ٹائیگر کا اگلا لائحہ عمل اسی بات پر منحصر تھا۔ جی سر، میں نے ناصر ملک کو بتائے بغیر تمام پراپرٹیز اور پلازے خفیہ طریقوں سے ان غریبوں کے نام واپس ٹرانسفر کروا دیے جو ان سب سے زبردستی ہٹائے گئے تھے، لیکن فی الحال میں نے ان سب کو خاموش رہنے کا کہا ہے تاکہ سارا کام سیکرٹلی ہینڈل کیا جا سکے۔ جے ڈی نے ان سب جائیدادوں کی تفصیلات بھی بتا دی۔ اوکے، دیٹس گڈ جاب جے ڈی، ٹائیگر نے صراحتی انداز اپنایا۔ تھینک یو سر، لیکن اس سب کا کریڈٹ تو آپ کو ہی ملنا چاہیے کیونکہ میں تو صرف آپ کے پلان پر ہی عمل کرتا ہوں۔ جے ڈی کے دل نے بھی اس کی بات کی تائید کی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم نے اپنی لائف کو رسک میں ڈال کر بہت بہادری سے اس مشن کو یہاں تک پہنچایا۔ آئی ریئلی اپریشیٹ آل دیٹ۔ ٹائیگر نے خلوص دل سے اس کی بہادری کو سراہا۔ جے ڈی تعریف سن کر اچھا خاصا جھیم گیا۔ ٹائیگر سر، ان تمام پلازوں کا کرنا کیا ہے؟ جے ڈی نے تمام کمرشل ایریاز پر بنے پلازوں کی بابت دریافت کی۔ جے ڈی، وہ پلازے جن لوگوں کی زمینوں پر بنے ہیں، آج سے وہاں موجود ہر دکان کا کرایہ انہی لوگوں کو ملنا چاہیے، بھلے ہی وہ کروڑوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ غریب اور کمزور تک اس کا حق پہنچانا ہماری ذمہ داری اور وہ ہم ہر صورت میں پوری کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ ٹائیگر نے ازحد سنجیدہ لہجے میں اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ لیکن سر، اس طرح تو ناصر ملک کو فوراً شک ہو جائے گا۔ جے ڈی نے بھی ذیان والی بات دہرائی کیونکہ اس سے پہلے ٹائیگر ذیان سے اسی سلسلے میں بات کر رہا تھا، وہ بھی اسی تشویش میں مبتلا تھا۔ اب اس کے کسی شک سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب ہم اس پر چھپ کر نہیں بلکہ کھلے عام وار کریں گے۔ ٹائیگر ہمیشہ کی طرح وقت آنے سے پہلے ہی اپنا اگلا لائحہ عمل طے کر چکا تھا۔ لیکن سر، وہ QP والا معاملہ؟ جے ڈی گم کیفیت میں گھرا ہوا تھا۔ ہاں، اس QP کو چھوڑ دو، ان سب مگرمچھوں کو کس طرح اپنے جال میں بری طرح پھنسانا ہے وہ میں سب سوچ چکا ہوں۔ اذلان کے پراعتماد انداز پر جے ڈی کا دل اشش کر اٹھا۔ جے ڈی کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ٹائیگر کے آج ضرور کوئی نہ کوئی بہت بڑا سراغ لگ چکا ہے، اس لیے وہ اس قدر پرسکون لگ رہا ہے۔ اوکے جے ڈی، تم اپنا کام کرو اور کوئی نئی انفارمیشن ملے تو مجھ سے شیئر کرنا۔ ٹائیگر نے الوداعی کلمات ادا کرنے کے بعد فون رکھتے ہی اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ کچھ ہی سیکنڈز کے بعد موبائل پر ایک میسیج موصول ہونے کی اطلاعی گھنٹی نے اسے بے ساختہ اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ اپنی سرخیوں سے بھری نگاہوں سمیت نوٹیفیکیشن چیک کر رہا تھا۔ مقابل کا نام دیکھتے ہی اسے پھر سے زینب کی ایک ایک بات اپنے ذہن پر گردش کرتی محسوس ہوئی تھی۔ ایم سوری۔ میسیج میں لکھے گئے زینب کے الفاظ زیر لب دہراتے اس کے چہرے کے تاثرات تناؤ کا شکار لگ رہے تھے۔ شدید غصے میں ہونے کی وجہ سے اس نے نفی میں سر جھٹکتے بنا رپلائی کیے موبائل واپس ٹیبل پر رکھ دیا اور پھر خود لیپ ٹاپ پر کوئی ضروری کام کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کام کے دوران بھی اس کی نگاہیں گاہے بگاہے موبائل کی طرف ہی اٹھ رہی تھیں۔ اذلان کو مسلسل کام کرتے نہ جانے کتنے گھنٹے بیت کے اس کی ذہانت سے بھرپور چمکدار آنکھوں کے پپوٹے سوجن کا شکار لگ رہے تھے۔ اذلان تھکے ماندے انداز میں اپنی پیشانی کو دھیرے سے مسل رہا تھا، تبھی اچانک اس کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ اس کے دل نے اس وقت شدت سے ایک تمنا کی کہ مقابل فون پر موجود کوئی اور نہیں، صرف اور صرف اس کی زینب ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے موبائل کی سکرین کو آن کیا مگر سامنے اشفاق کالنگ لکھا جگمگا رہا تھا۔ اسے اپنے اعصاب پھر سے ڈھیلے پڑتے محسوس ہوئے۔ السلام علیکم۔ اذلان نے گہرا سانس بھرتے تیسری بیل پر بھی لاخر فون ریسیو کر ہی لیا۔ اذلان سر، وہ میں۔ اشفاق کی ہامتی آواز نے اذلان کو مزید چوکنا کر دیا۔ کیا ہوا اشفاق، اتنا گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہو؟ اذلان کی نگاہ بے اختیار اپنی کلائی پر بندھی ہوئی رسٹ واچ کی طرف اٹھ گئی۔ رات کے 10 کا ٹائم دیکھ اس کی آنکھیں حیرت کے مارے اپنا حجم مزید پھیلا گئیں۔
زینی کی باتوں سے ہرٹ ہو کر وہ یہاں کام کرنے آ گئے، مگر وقت اتنی تیزی سے سرک کر بیت جائے گا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ سر، وہ زینب میڈم اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ اشفاق اپنی ارکلود پیشانی کو باقاعدہ ہاتھ سے صاف کرتے ازحد پریشان انداز میں گویا ہو رہا تھا۔ کیا مطلب گھر پر نہیں؟ رات کے اس پہر کہاں جا سکتی ہیں وہ؟ اذلان ایک جھٹکے میں ریوالونگ چیئر سے اٹھ بیٹھا۔ اس کے بائیں ہاتھ نے مستعد انداز میں لیپ ٹاپ بند کیا اور پھر وہ ٹیبل پر موجود کار کی چابی اٹھائے اپنے آفس سے باہر آ گیا۔ اشفاق، ٹھیک سے چیک کرو، اس ٹائم وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں گئی۔ ڈرائیور کون ہے ان کے ساتھ؟ اشفاق سے بات کرتے کرتے وہ لمبے ڈگ بھرتا پارکنگ لاٹ تک پہنچ گیا۔ جی سر، وہ زینب میڈم آہل کے ساتھ ہیں، ڈرائیور کوئی بھی نہیں ہے اور کار وہ خود ڈرائیو کر رہی ہیں۔ اشفاق نے بمشکل ہکلاتے لہجے میں اذلان کے ہر سوال کا جواب دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اذلان نے اس پر بھروسہ کر کے اسے خاص الخاص زینب کی سیکیورٹی کے لیے گھر پر رکھا ہے، ورنہ تو وہ شروع سے ہی ٹائیگر گروپ میں اپنی خدمات سر انجام دیتا آیا تھا۔ کیا رات کے اس پہر وہ اکیلی گھر سے باہر چلی گئی؟ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی بھی۔ اذلان طیش کے عالم میں مبتلا اشفاق سے سخت لہجے میں باز پرس کر رہا تھا۔ یار زینب، آپ کیوں میرا دماغ خراب کرنے پر تلی ہوئی ہیں؟ اذلان اپنی شعلہ باز نگاہوں سمیت اسٹیئرنگ وہیل گھماتے زینب کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ مارے تفکر کے اس کے بازوؤں کی پھولتی نسیں ہاتھوں تک واضح لکیروں کی شکل اختیار کر چکی تھیں۔ ساحل سمندر اور خون سے لت پت زینب کے نڈھال وجود کا عکس لمحے بھر میں اس کی کشادہ فراق پیشانی کو پسینے سے تر کر چکا تھا۔